الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة أم أبيها ولم ترسلوا اللهم صل على محمد وآل محمد برادران ایمانی والیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے جناب سیدہ طاہرہ بطول عذرا بی بی کی ولادت و سعادت کے اس موقع پر تمام عاشقان اہل بیت کی خدمت میں بالعموم اور زمانے کی حجت کی بارگاہ میں بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 20 جمادی ثانی ہماری زندگی کا وہ خوبصورت ترین دن ہوتا ہے کہ جس دن ہم دنیا کے سارے غم بھلا کر صرف اور صرف خوشیاں مناتے ہیں، اور 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی ثانی تک ایام فاطمیہ میں جناب سیدہ کا غم منا کر اور 20 جمادی ثانی بی بی کا جشن منا کے ہم دنیا کو اپنے عمل سے بتلاتے ہیں کہ ہم آل رسول کے غم میں غم منانا بھی جانتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں خوشیاں منانا بھی جانتے ہیں۔ ایام شہادت جو آپ نے منائے ان میں اور 20 جمادی ثانی میں فرق یہ ہے کہ وہاں رونا عبادت تھا، یہاں مسکرانا عبادت۔ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جن کی خوشیوں میں مسکرانا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور حضور کی حدیث چونکہ میں نے یہاں مجالس کم اور جشن زیادہ پڑے ہیں، تو یہ جملہ میں ہر جشن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو میری آل کی خوشی میں خوشی منائے اور میری آل کے غم میں غم منائے۔ غم کے بارے میں حضور کی حدیث ہے کہ من بقا علی الحسین ابقا تباقا وجبت لہ الجنہ، جو میرے بیٹے حسین کے غم میں روئی یا رلائے یا رونے کی شکل بنا لے تو اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں اگر غم کے موقع پہ رونے کی شکل بنانے سے جنت واجب ہوتی ہے تو پاک بیوی کی آمد پر مسکرانے سے بھی جنت واجب ہے۔ تھوڑے وقت میں مجھے کافی سارے مطالب آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو سیدہ جیسی بیٹی عطا فرما کر عالم نسواں کا سر قیامت تک کے لیے فخر سے بلند کر دیا۔ جناب سیدہ کی وجہ سے عالم نسواں کو کیا
शरफ हासिल हुए, जहां बीबी इस दुनिया में तशरीफ ले आई, वहां इस्लाम के आने से पहले 3 किस्म के लोग मौजूद थे। एक बुत परस्त थे, एक यहूदी थे और एक ईसाई थे। बुत परस्तों का नजरिया औरत के मुताल्लिक ये था कि उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। और आप जानते हैं कि दौरे जाहिलियत में लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। और अगर कोई हाजी साहब यहाँ मौजूद हो तो इस बात की गवाही देगा। मुझे भी सादा था, सुबह मैं भी देख के आया हूँ कि मस्जिदुल हराम के बाब फहद से अगर आप बाहर निकले तो आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है कि जहाँ वो बच्चियाँ दफन की गईं कि जिन्हें उनके वालिदैन ने जिंदा दरगोर कर दिया था, जिनके लिए कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वो क़यामत के दिन सवाल करेगी कि बेअय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, कि उन्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। तो बुत परस्तों का नजरिया औरत के मुताल्लिक ये था कि उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। ईसाइयों का एक जुमले में अर्ज करूंगा, ईसाइयों का नजरिया औरत के मुताल्लिक ये था कि ये जितनी बादशाह क्यों ना हो ये जन्नत में नहीं जाएगी। यहूद उलमा का नजरिया औरत के मुताल्लिक ये था कि अगर मसला पेश हो जाए इन 2 बातों के माबैन के औरत को आसमानी किताब की तालीम देना बेहतर है या किताब को जला देना बेहतर है, तो उलमाए यहूद ये कहते थे कि आसमानी किताब की औरत को तालीम देने से बेहतर है कि किताब ही को जला दिया जाए। जहाँ इस कदर जिस मुआशरे में सोसाइटी में औरत से नफरत की जाती थी, ऐसी सोसाइटी में जब इस्लाम आया तो इस्लाम की एक इनकलाबी आवाज रसूल इस्लाम की जुबान मुबारक से जारी हुई और इरशाद हुआ कि इन्नल बिन्ता रहमतुन, सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा मैं ज़ाकरी अंदाज में करता हूँ, दीवाना अंदाज में करता हूँ। इन्नल बिन्ता रहमतुन का माना यह है कि इस्लाम ने फरमाया कि तुम्हारी गोद में बेटी आई है, तुम बेशक उसे बेटी पुकारते रहो, हमने तो रहमत भेजी। तुम बेशक उसे बेटी पुकारो, हमने तो रहमत भेजी है। आज भी इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इस्लाम के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करती हैं कि इस्लाम औरत के हुकूक अदा नहीं करता। नौज़ुबिल्लाह, इस्लाम औरत की तालीम का दुश्मन है, इस्लाम औरत की आज़ादी का दुश्मन है, इस्लाम औरत को घर का कैदी बना के रखता है, इस्लाम औरत के कारोबार करने का मुखालिफ है, इस्लाम औरत को पिंजरे की चिड़िया बना के रखता है। मैं एक बात अर्ज किया करता हूँ कि मगरबी मीडिया ने इस्लामी औरत देखी ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ तालिबानी औरत देखी है। जश्न का थोड़ा माहौल बनाए तो मैंने बीवी के हवाले से पैगाम दे दिया। ये इस्लाम दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है, इस्लाम के खिलाफ कि इस्लाम ने औरत को वो हुकूक नहीं दिए। इस्लाम ने मर्द को हाकिम बनाया है, औरत को महकूमा बनाया है। मैं पूछता हूं इस्लाम दुश्मनों से, इस मगरबी मीडिया से, कि आप औरत को फकत बीवी की हैसियत से क्यों लेते हैं, माँ की हैसियत से क्यों नहीं लेते? अगर घर के सिस्टम और निजाम को चलाने के लिए मसलहतन इस्लाम ने एक मकाम पर शौहर की हैसियत से मर्द को हाकिम बनाया है और बीवी की हैसियत से औरत को महकूमा बनाया है, तो वही बीवी जब माँ बनती है तो उसे बेटों पे हाकिम भी तो बनाया है। इस मसले को हमारे अजीम शान आलिम दीन मर्जा वक्त आयतुल्लाह मोहसिन क़राती मद्दसिल्लाहुल आली, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने एक बड़े जुल्माना अंदाज में इस मसले को हल किया। एक खातून आती है आमिनी के पास यही मसला लेकर कि अल्लाह ने औरत को महकूम क्यों बनाया बीवी की हैसियत से और शौहर की हैसियत से मर्द को हाकिम क्यों बनाया।
یعنی مرد ہمارے اوپر حاکم ہے، ہم عورت ہونے کی وجہ سے محکومہ کیوں ہیں؟ تو آگے جی نے ارشاد فرمایا کہ بہن یہ بتا تیرے بچے کتنے؟ کہا اللہ نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ آگا فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مرد کی نسبت 3 گنا تجھ پہ زیادہ احسان کیا کہ تجھے ایک مرد کی محکومہ بنایا، 4 مردوں پہ حاکم بنایا۔ یاد رکھیے اسلام نے مرد عورت کو برابر رکھا ہے۔ انسانیت کے 2 سینے ہیں، ایک سینے کا نام مرد ہے، ایک سینے کا نام عورت ہے۔ انسانیت کی گاڑی جو حضرت آدم و حوا سے چلی اس کے 2 پہیے ہیں، ایک پہیے کا نام مرد ہے، ایک پہیے کا نام عورت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مرد اور عورت میں مقرب فقط وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ عورت تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ مرد تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ ایک بات میں عرض کر دوں کہ اسلام دشمن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ صاحب اسلام نے میراث میں لڑکی کا 1 حصہ کیوں رکھا ہے اور لڑکے کا 2 حصہ کیوں رکھا ہے۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ بات دیکھیں اسلام نے مینٹین رکھا، مرد عورت کا بنانے والا اللہ ہے، دین اسلام کا بنانے والا اللہ ہے اور اللہ عادل ہے۔ جب مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے تو میراث میں بھی اللہ نے بیلنس رکھا ہے۔ معاملہ سمجھنے کا ہے کہ لڑکے نے رہنا ہے باپ کے گھر میں، اس نے آگے کہیں نہیں جانا، اس کے گھر میں دلہن آئے گی، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی اسی لڑکے پہ ہوگی۔ اس لیے مصلحتاً اسلام نے باپ کی میراث میں لڑکے کا 2 حصہ رکھا ہے۔ بیٹی نے باپ کا گھر چھوڑنا ہے، آگے کسی کا گھر جا کے آباد کرنا ہے، وہ باپ کی میراث سے 1 حصہ اس لیے لے گی کہ آگے جا کے شوہر کی میراث میں حصہ دار بنے گی، اور وہاں بھی کمانے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، بلکہ کمانے کی ذمہ داری نان نفقہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، حقوق بھی مرد عورت کے برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ امتیازی کا مطلب سمجھیے گا، امتیازی کا مطلب یہ ہے مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہے۔ کیا مطلب؟ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ بولو یار سبحان اللہ، برابری ہوئی یا نہیں؟ یعنی پھر سنیے اس جملے کو، مرد اور عورت کے حقوق اللہ کے نزدیک برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ لفظ امتیازی پہ فوکس رہے۔ امتیازی کا مطلب کیا ہے؟ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ سبحان اللہ، مرد کا جہاد میدان میں ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں، جو میدان کو چھوڑ کے گھر کو بھاگے، تو وہ عورت بھی پسند نہیں جو گھر کو چھوڑ کے میدان میں جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اسلام نے مرد عورت کے حقوق برابر رکھے۔ کیا عزت دی اسلام نے عورت کو؟ وہ میں چند عزتیں آپ کے سامنے گنوانا چاہتا ہوں۔ میرے قبلہ، اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ مرد کی زندگی کا مکمل کنٹرول اللہ نے عورت کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر مرد کی زندگی کار ہے تو اس کا ڈرائیور اللہ نے عورت کو بنایا، اگر مرد کی زندگی ہوائی جہاز ہے تو اس کا پائلٹ اللہ نے عورت کو بنایا۔ اور میرا ساتھ دیں گے، میں ذرا جلدی کروں گا، جو وقت مجھے بتایا گیا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر بات کو مکمل کروں۔ ماشاءاللہ، میرے سامنے یہاں تشریف فرما ہے تمام مرد حضرات، عورت بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ جب عورت بیٹی کی منزل پہ آتی ہے تو اسلام کی نمائندہ آواز ان البنت رحمت، اسلام نے بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ جب بیوی کی منزل پہ آتی ہے تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سوسائٹی اور معاشرے کے رسم و رواج کا نام اسلام نہیں، قرآن و تعلیمات اہل بیت کا نام اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے رسم و رواج رحمت کو زحمت بنا دیں،
فاطمیہ میں میں نے بہت کہا، پورے ملک میں اس میں 12-14 مجالس میں نے پڑھی، وہاں بھی میں نے یہ جملہ کہا کہ ہم بائی فیتھ بائی عقیدہ ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن بائی کلچر اتفاق سے آج بھی ہم ہندوستانی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری سوسائٹی کے جو رسم و رواج ہیں وہ ہندوستان سے پھوٹے ہیں، قرآن و تعلیمات اہل بیت سے نہیں۔ اس کا مبنی قرآن و اہل بیت نہیں ہے، اس کا مبنی ہندوستانی رسم و رواج ہے۔ یہ رحمت کو ہم نے زحمت بنایا، اس لیے کہ اسلام نے بیٹی کو جہیز دینا واجب نہیں، میراث دینا واجب ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی اسلام میں بیٹی کو اسلام کی سب سے بڑی رول ماڈل شادی علی و بطول کی شادی، سب سے بڑی رول ماڈل میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہاں دلہا بھی معصوم ہے اور دلہن بھی معصوم ہے۔ سبحان اللہ، کیا رول ماڈل پیش کیا؟ میرے مولا امیر تشریف لائے، میں نے بیوی کی شادی نہیں پڑھنا، صرف بتانا ہے کیا اسوہ پیش کیا اہل بیت نے ہمارے لیے شادی کا، اسلام میں شادی کیا ہے اور ہمارے رسم و رواج کیا ہے، تاکہ یہ فرق ظاہر ہو جائے۔ کیسے شادی ہوتی ہے اسلام کی؟ سب سے بڑی رول ماڈل شادی، مولا متقیات بھی تشریف لائے سیدہ کی خواستگاری کے لیے، شرم و حیا کا سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اگلے جملے میرے نہیں ہیں، علامہ اظہر سرزیدی صاحب کے جملے ہیں، جشن ہے اس لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں مہذب خاندانوں میں رشتہ مانگنا کل بھی ایک مشکل کام تھا، آج بھی ایک مشکل کام ہے۔ مولا امیر آتے ہیں سیدہ کی خواستگاری کے لیے، حضور کی محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، شرم و حیا کا سر جھکائے ہوئے، اور منظر کشی جو کی ہے نا زیدی صاحب نے کمال کر دیا ہے۔ سوچ رہے ہیں کہ میں سیدہ کے بابا سے ان کی شہزادی کا رشتہ مانگوں تو کیسے؟ فرماتے ہیں آج یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مشکل کشا خود مشکل ہے۔ نبی نے فرمایا، یعنی میں سمجھ گیا آپ میری بیٹی سیدہ کا رشتہ، اور یعنی مبارک ہو اللہ نے پوری کائنات میں سے میری شہزادی کے لیے آپ کو چن لیا۔ سبحان اللہ، اور ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا ہے سبحان کہ خدا فرما رہا ہے بات درود و سلام، میرے محبوب میں نے علی و بطول کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لہذا فرش پر مسجد نبوی میں آپ بھی علی و بطول کا نکاح پڑھا دیجیے۔ بھئی ہر کسی کا ایک ایک نکاح، آپ سب تھانا میں جشن کا جملہ کہنے چلو، ہر کسی کا ایک ایک نکاح، علی و بطول کے 2 نکاح، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی نسل چلتی ہے ایک طرح سے، علی و بطول کی نسل چلی 2 طرح سے۔ جو نکاح عرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ عصمت ہے، جس سلسلے کی ایک کڑی آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور جو نکاح فرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ غیر عصمت ہے، جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسنی، حسینی، آمدی، زیدی، مشہدی، رمزی، جعفری، نقوی، قاسمی، سبزواری، ہم جتنے سادات ہیں ہم فرش کی نکاح کی اولاد ہیں، میرا مارواں عرش کی نکاح کی اولاد ہے۔ یا علی آپ کے پاس میری بیٹی کے حق مہر کے لیے نکاح سے پہلے کیا مال دنیا میں سے؟ یہ احوال کتابوں میں موجود ہے، میں نے خلاصہ کرنا ہے۔ مولا امیر نے جو جواب دیا وہ صاحب نہج البلاغہ ہی کو زیبا ہے۔ فرماتے اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے، حضور مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میرے پاس مال دنیا میں سے ایک چھوٹا سا مکان ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں یعنی مکان رہنے کے لیے ضروری ہے، گھوڑا اور تلوار تیرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تو مرد میدان ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز تیرے لیے ضروری نہیں اور وہ ہے زرہ۔ یہ کہہ کر نبی نے علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ دیا۔ سبحان اللہ، زرہ حیدری، زرہ یعنی وہ
मियां सिरा का पिछला हिस्सा वो बनवाए जिसने मैदान में पुष्ट दिखाना। वाह सुभान यही वजह है कि पूरी जिंदगी मेरे अमीर आका एक जुमला कह वाह न कभी मैदान जंग से भागे वाह न भागने वाले के पीछे भागे। सुभान आपने तो मुझे फरमाइए तो जुमला कहने को मिल जा रहा है। मंजर है मौला अली की जंग का। एक जंग में एक दुश्मन अली के सामने, मैं क्या करता हूँ, बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाते थे अली को देख के। जैसे ही काफिर ने देखा ना कि सामने तो अली है, बस ये देखते ही वो काफिर भागा। जैसे ही वो भागा, एक मुसलमान खड़ा देख रहा, उसने दिल में सोचा कि ये काफिर बदबख्त भाग तो अपनी मजबूरी से रहा है अली से डर के, तो क्यों ना मैं अपना घोड़ा इसके पीछे लगा वाह ताकि तारीफ में मेरा भी नाम बात बड़ी दिलचस्प है, जैसा मैं इसलिए सुना रहा हूं। उस मुसलमान ने भागते काफिर के पीछे घोड़ा लगा। दूर जाके काफिर ने सोचा कि भागते के पीछे भागना अली की शान तो नहीं है। ये कौन बहादुर है जो मेरे पीछे, ये सोचकर काफिर ने घोड़ा मोड़ा तो सूरत हाल बदल गई और मुसलमान आगे आगे चलो मुस्कुरा रहे, इबादत हो रही है और वो काफिर पीछे पीछे बांस बन के बोला मेरे साथ। जैसे वो काफिर मुसलमान के करीब पहुंचा, मुसलमान ने मौला अली का रुख किया, कहा या अली आदर करीम, मौला मेरी मदद को आई है। अली ने घोड़ा मोड़ा, जैसे काफिर ने अली को आके देखा तो वो काफिर तो भाग खड़ा हुआ, वो मुसलमान हाथ बांध के खड़ा हो गया, या अली अगर आज आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। सालिम सिरा बिकती है 1000 दिरहम में, मौला अली की अधूरी सिरा बिकी 480 दिरहम में। ये 480 दिरहम मौला अली ने ला के हुजूर के हाथों में रख दिए। सामने बैठे थे सलमान, अबू ज़र, कब्बर और मिक़दाद। हज़रत ने वो उठा के उनकी झोली में डाल दिए और फरमाया जाओ इससे मेरी बेटी की जरूरियात जिंदगी का सामान खरीद के लाओ, जिसे हम हिंदुस्तानी इस्तिलाह में जहेज कहते हैं। जरूरियात जिंदगी का आदिल हाथों से पैसे आदिल हाथों पे गए थे, जरूरियात जिंदगी का सारा सामान भी आ गया, ना कोई दिरहम ज्यादा हुआ ना कम। बहुत शुक्रिया। यह है इस्लाम की रोल मॉडल शादी। क्या मतलब? मौला अमीर ने जो हक महर दिया, उसी से हुजूर ने बेटी का जहेज खरीद फरमाया और जब रुखसती की तो मौला अली के घर पहुंच गया। मैं क्या करता हूं कि अगर ये इस्लाम का हुक्म और इस्लाम का ये उसवा जो इस्लाम ने पेश किया रोल मॉडल हमारे मोमिन मुस्लिम माशरे में राय पजीर हो जाए, उसका मौजज़ा आप ये देखेंगे कि आपको मोमिन और मुस्लिम माशरे में बेरोजगार कोई नौजवान नहीं मिलेगा, बेब्याही कोई लड़की नहीं मिलेगी। लड़के को पता है कमाऊंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, हक महर बनाऊंगा तो शादी होगी। लड़के मेहनत करेंगे और लड़की रहमत रहेगी, 4 नहीं 8 क्यों ना हो, माँ बाप के लिए रहमत ही रहेगी, ज़हमत नहीं बनेगी। और अगर लड़के वालों को जहेज में कार चाहिए, बेड चाहिए, सोफा सेट चाहिए, एलसीडी चाहिए, तो उनको हक महर भी कार वाला देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे फरमाइए। और मेरे भाई एक बात है बड़ी मुश्किल सी, लेकिन कह तो शायद किसी नौजवान के दिल में उतर जाए। मेरे किबला, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि लड़की घर से सब कुछ लेके आए। ये इस्लाम नहीं है भाई। वो दुल्हा साहब, वो मर्द जो बीवी की कार चलाता है, बीवी के बेड पे सोता है, बीवी की फर्ज का ठंडा पानी पीता है, बीवी के सोफे पे बैठता है, वो मर्द नहीं नामर्द है। नारा होना भाइयों, मर्द वो होता
مسجد اور امام بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اللہ نے مجھے 7 بیٹے دیے. ایک بیٹے کی میں نے شادی کی ہے. الفن کہہ رہا ہوں، الفن مجلس پڑھنا ہی حلف ہے کہ میرے بیٹے نے قوم میں پڑھ رہا ہے، اللہ نے اس کو بیٹا بھی دیا ہے، شادی کی ہے میں نے. تو اس کی طرف سے اور میری طرف سے اس کے سسرال کو صرف ایک شرط تھی کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. قبول ہے تو ہمیں رشتہ قبول ہے. گاڑی اللہ نے اس کو دی، اے سی اس کو اللہ نے دیا، بیڈ اس نے اپنا خریدا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں کو، بیٹی کو اسلام نے بیٹی کو جہیز دینا واجب نہیں، میراث دینا واجب. میری بیٹی میرے مکان میں حصہ دار، دکان میں حصہ دار، مل میں حصہ دار، فیکٹری میں حصہ دار، بینک بیلنس میں حصہ دار. میرے بیٹے کا دوہرا حصہ ہے، میری بیٹی کا ایک گورا حصہ ہے. یہ حصہ اسے اسلام نے دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اس کی ضروریات کو سامنے رکھ کے دیا ہے. یہ احسان نہیں ہے اس کے اوپر. او بھائی بیٹوں کو میراث ہم دیتے ہیں، بیٹیوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کہ لیکن بیٹیوں کو میراث دیں گے، شریک آگے میراث میں حصہ دار ہو جائیں گے. شریکوں کو جگر کا ٹکڑا دیتے ہو، زمین کا ٹکڑا کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر بیٹی کو نہیں دو گے تو قبر میں لے کے جاؤ گے. سبحان اللہ. بات پتہ نہیں آپ کو پسند آ رہی ہے. اور بعد میں اکثر یہ سنا ہے، اولاً تو باپ اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کرا جاتا ہے، نہ کروا سکے تو بعد میں بھائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو بہنوں سے ان کا حصہ مکان کا، زمین کا، دکان کا معاف کروا لیا ہے. یہاں بھی میں یہی جملہ کہوں گا، مرد بنو نہ مرد نہ بنو. اگر مرد ہو تو اپنا حصہ بہنوں کو معاف کرو. سبحان اللہ. بہنوں سے ان کا حصہ کیوں معاف کراتے ہو؟ یہ اسلام ہے. اور میرے بھائیوں یہ باتیں میں اس لیے دیدہ دانستہ طور پہ کر رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی بنے ہوئے طبقے بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں میں تو ویسے ہی 73 فرقے ہیں بقول پیغمبر کی اس حدیث کے، شیعہ ہے، سنی ہے، حدیث ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے. ہمارے یہاں بھی وہ غالی ہے، وہ مقصر ہے، وہ فلانا گروپ ہے، وہ فلانا گروپ ہے، وہ ذاکر گروپ ہے، وہ عالم گروپ ہے. لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں، بیٹیوں کا حق کھانے میں سب کا عقیدہ ایک ہے. میں نے بات کی، آپ نے تو نہیں فرمائی. میں نے علماء دوستوں کو بھی اکثریت کو دیکھا ہے کہ بیٹیوں کا حق دینے میں وہ بھی کوتاہی کرتے ہیں. دیندار کہلانا آسان ہے، دیندار بننا مشکل ہے. بہرحال بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو اسلام نے اسے ہمسر کہا ہے. اب ہماری سوسائٹی بیوی کو باورچن بنا دے، دھوبن بنا دے، گھر کا چوکیدار بنا دے، بچوں کی آیا بنا دے. اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں. اسلام نے آپ کے گھر میں عورت کو بیوی بنا کے بھیجا تو اصطلاح استعمال کی، وہ تمہاری ہمسر ہے، برابر کی شریک حیات. لیکن میں نے عرض کیا کہ ہماری ذہنیت وہی 74-75 سال پرانی ہے. میاں عورت کی مثال جوتی جیسی، جب مرضی آئی پہن لی، جب مرضی آئی چھوڑ دی. کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، 1 گھنٹے کی بات ایک شعر میں اس نے بیان کر دی. عورت کو کبھی ہی سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اسلام اور شریعت کا ایک مسئلہ ہے. آپ کو علماء کو سننے والے لوگ بیٹھے، شریعت کا مسئلہ یہ، علماء اعلام تشریف فرمائے، قرآن صاحب تشریف فرمائے. مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر آپ کی بیگم آپ سے آپ کے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مانگ لے تو عزت اسی میں ہے کہ معاملہ طے کر لو. سبحان اللہ. کیا اور جو ہے یا نہیں. سبحان اللہ. ایک بات اور سمجھیے گا، ہمارے کپڑے دھونا، روٹی بنا کے دینا، جی، گھر کی صفائی کرنا، یہ مومنہ کا مرد پر احسان ہے، اس پہ واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے پھر کر کے دیتی، اس کا احسان مانتی. بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو ہمسر. جب ماں کی منزل پہ آتی ہے، کیا مقام اللہ نے عورت کو عطا فرمایا جناب سیدہ کے صدقے میں. جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی. سبحان اللہ. یہاں ایک جوان بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو اردو نہ سمجھتا ہو. میں نے جملہ کہا لیکن آپ نے رسپانس نہیں کیا. ماں عورت کا نام نہیں ہے،
ماں ایک کردار کا نام ہے۔ سبحان اللہ اگلا جملہ میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ خالق وہ ہے، ذریعہ خلقت اللہ نے ماں کو بنایا، متکلم وہ ہے، ایک ایک لفظ کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ اور بھائیوں، جشن ہے، جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے جتنے احباب تشریف فرمائے، منہ آپ کا ہے لیکن آپ کے منہ میں جو زبان ہے نا وہ آپ کی نہیں ہے۔ یقین آیا تو چند سال پیچھے جائیں، مردم شماری کے فارم آپ نے پر کیے ہوں گے، وہاں پدری زبان کا کھانا نہیں ہوتا، مادری زبان کا کھانا۔ سبحان اللہ متکلم وہ ہے، ایک ایک لفظ کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ رازق حقیقی وہ ذات ہے، دعائے مشلول میں مولا امیر فرماتے ہیں، یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات۔ چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں ہے۔ اگلا جملہ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو لاہور تک دعائیں دیتا جاؤں گا۔ میں خود تو بہت محسوس ہوتا ہوں اس جملے سے، آپ بھی محسوس ہوں گے، آپ متوجہ ہے الحمدللہ۔ اصلاً رحیم و کریم وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ اس شرط کو بھی جانے دیجئے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو، کوئی جانور کوئی حیوان تصور کر لیں، ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو، ماں اللہ کی طرف سے مہر و محبت کا نمائندہ ہے۔ اور یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے توجہ فرمائیے، لیکن جملہ اگلا ہے جو میں نے عرض کرنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو ماں بچے انسان کی ہو یا حیوان کی بچے سے پیار کرتی ہے، یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اور میرے پاس ٹھوس دلیل یہ ہے، آپ کی اور میری محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے، یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے اور اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ سوچو جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مل کے حیدری سبحان اللہ ماں ایسی اللہم صلی علی محمد۔ اچھا آپ نے محبت فرمائی کہ کیوں نہ، اور ماں یہ ایک الگ موضوع ہے میرا جس پر میں لفظ ماں پہ 1.5 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں، لیکن ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ کیا دعائیں کہ میں پڑھا کرتے ہو؟ مولا امیر فرماتے ہیں، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات۔ سبحان اللہ اللہ کی صفت سری الرضا کا مظہر، انبیاء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ایک چھوٹا سا مظہر سری الرضا کا، جلدی مان جانا۔ اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا۔ کون ماں؟ سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی۔ لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، نالائق ترین لڑکا محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہن بھائیوں نے کہا تلقی کر رکھی ہے، باپ نے آگ کر دیا ہے، دوستوں نے کہا خبردار ہمارے سامنے نہ آنا، قانون اس کے پیچھے، پولیس اس کے پیچھے، زمانے کا کوئی فرد اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ لیکن ایک دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جسے ماں کہتے ہیں، چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی ہے، لوگوں کو سمجھاتی ہے میرا لال دل کا مراد نہیں۔ مخبر صادق پیغمبر فرماتے ہیں، ایسی 70 ماؤں کا پیار جمع کیا جائے تو اس خالق کا پیار بنتا ہے۔ جب ماں ایسی بنائی ہے تو
خود کیسا کریم ہوگا. تو ماں جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. مرد کی زندگی کا مکمل کنٹرول اللہ نے عورت کے ہاتھ میں دیا ہے. اب ذرا سا کھانا، اب میں سپیڈ بڑھا رہا ہوں کہ وقت میں بات کو مکمل کروں. گواہی مجھے آپ سے لینا ہے کیسے. عورت بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے. مرد پیدا ہوتا ہے اپوزٹ چلتا ہے، پہلے ماں کو دیکھتا ہے، پھر بیوی کو دیکھتا ہے، آخر میں بیٹی کو دیکھتا ہے. ہم پیدا ہوئے سب سے پہلے عورت نے ماں بن کے ہمیں سنبھالا. سینے سے لگا کے رکھتی ہے تو ماں، دودھ پلاتی ہے تو ماں، گرمی سے بچاتی ہے تو ماں، حادثات سے بچاتی ہے تو ماں، نگاہوں کے سامنے پالتی ہے تو ماں، دشمنوں منافقوں کی شر سے بچاتی ہے تو ماں. ہم تھوڑے سے بڑے ہو گئے، کھانا خود کھانے لگے، پکا کے ماں دیتی رہی. لباس خود پہننے لگے، سی کے ماں دیتی رہی. تو ماؤں والے بیٹھے ہو یار، جن کی ماں جا چکی ہے، اللہ کے درجات بلند فرمائے. آپ بھی ماں کی گودیوں میں پلے. ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، اسکول جانے کے قابل ہوئے، نہلایا تو ماں نے، وردی پہنائی تو ماں نے، بستہ لٹکایا تو ماں نے، دروازے تک چھوڑنے آئی تو ماں، گھنٹوں بیٹھ کے انتظار کیا تو ماں نے. ہم واپس آئے، بستہ ماں نے اتارا، وردی ماں نے چینج کی، ایک ایک لقمہ کر کے ماں نے کھلایا. ہم پرائمری اسکول میں گئے، مڈل میں گئے، ہائی میں گئے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے. ہم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، تاجر ہو گئے، سیاستدان ہو گئے. ماں اب بیچاری بوڑھی ہو گئی، اب اس کی نگاہیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کی شیروانی کا بٹن ٹانگ سکے. اب وہ محافل میں، مجالس میں، برادری میں ادھر ادھر جاتی ہے اور آپ کے لیے ایک اور عورت کا انتخاب کر کے لاتی ہے اور آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لمبی مسافت میں ٹرین کا ڈرائیور بدل گیا. واہ واہ سبحان ٹرین جا اللہ. رہی تھی مثلا راولپنڈی سے واہ کراچی، تو لاہور میں جا کے ڈرائیور بدل گیا. پہلے عورت ماں بن کے بیٹے کو لے کے چل رہی تھی، اب عورت بیوی بن کے شوہر کو لے کے چل رہی. کھانا بنا کے دیتی تو بیوی، لباس تیار کر کے دیتی تو بیوی، دشمنوں منافقوں کی شر سے بچاتی تو بیوی. شوہر تھکے ہوئے ہیں تو زور دے کے سلاتی ہے تو بیوی، اور شوہر بیمار ہو جائے تو نرسنگ کا کام کرتی ہے تو بیوی. بیوی ہے کہ شوہر کو لے کے چل رہی ہے. تفصیلات میں نہیں جا رہا، وقت تھوڑا ہے. 30-35 سال کا ساتھ گزرا، آپ بھی بوڑھے ہو گئے. اس بیچاری کو بھی خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر رہنے لگا، شوگر ہو گئی. ایک دن آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے کہا کہ بیگم آج میری داڑھ میں درد ہے، آج میں لیکوڈ غذا کھاؤں گا، ٹھوس غذا نہیں کھا سکتا. تو بیگم نے کہا صاحب اب میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، دو کھانے مجھ سے بھی نہیں ہوتے. اب میں نے لنگر پکا کے رکھ دیا ہے، فریج میں موجود ہے، وہاں سے اٹھائیے، اوون میں گرم کیجیے اور تناول فرمائیے. اب میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ ناز نخرے مجھ سے آپ کے برداشت نہیں ہوتے. کھانا میں نے بنا دیا، اب آپ کی مرضی ہے کھائیں یا نہ کھائیں. اب آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں پریشان حال کہ اب میں کیا کروں. اتنے میں ایک اور عورت کی آواز آئی. ابا پریشان نہ ہو، بیٹی کس لیے ہے؟ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ ہو، بیٹی کس لیے ہے. اب اگر بیٹی نیک ہے، بیٹی تربیت یافتہ ہے، بڑھاپا اچھا گزر جائے گا. کھانا بنا کے دیتی ہے تو بیٹی، لباس تیار کر کے دیتی ہے تو بیٹی، بابا تھکے ہوئے آئیں تو زور دے کے سلاتی ہے تو بیٹی، اور دشمنوں منافقوں سے بچانے کے لیے دعا مانگتی ہے تو بیٹی. بیٹے فرمائش کرتے ہیں، بیٹی صرف دعا کرتی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. بیٹے فرمائشیں کرتے ہیں اور بیٹی کی مانگتی ہے تو صرف آپ کی صحت و سلامتی اللہ سے مانگتی ہے. اور اگر بابا بیمار ہو جائیں تو دوا بیٹی پلاتی ہے، اور بیٹی ہے کہ پھر باپ کو لے کے چل رہی ہے. آخری مطلب، اور یہیں پہ روک دوں گا چونکہ مجھے ٹائم جو بتایا گیا وہ اتنا ہی بچتا ہے، شاید 2-4 منٹ اگر اوپر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. ناراض تو نہیں بیٹھے. نئی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، سنی باتیں نہیں سنا رہا جو جشن میں عام طور پہ روٹین میں پڑھی جاتی ہے، وہی باتیں جو ہمیشہ سے آپ سنتے آ رہے ہیں. ہاں، سیدہ کے صدقے میں عورت کو کیا عزت ملی. میرے قبلہ، عورت مرد کی زندگی پہ کس قدر اثر انداز ہوتی ہے. اگر میری بات سمجھ آ گئی تو لاہور سے میرے چل کے آنے کا حق ادا ہو جائے گا اور میں نے پیغام بھی پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. عورت مرد کی زندگی پہ کس قدر اثر انداز ہوتی ہے. اب سرخانہ میں خلاصہ کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. اگر عورت ماں بن کر بیٹے کی زندگی پہ اثر انداز نہ ہوتی تو صاحب نہج البلاغہ امام کبھی اپنے بھائی عقیل سے یہ نہ فرماتے
کہ عقیل بھائی عرب کے بہادر ترین خاندان سے میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو سبحان اللہ سبحان اللہ جس سے اللہ مجھے ایک ایسا عظیم فرزند عطا فرمائے وَيَكُونُ عَوْنًا لِلْحُسَيْنِ جس طرح میں نبی کا مددگار رہا وہ میرے حسین کا مددگار رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو جزا خیر ماشاءاللہ جملہ جو میں کہنے چلوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں میں نے یہ جملہ جتنے جشن پڑے اتنا وزنی جملہ میں نے نہیں کہا ہوگا سر اٹھانا اور بات سمجھ کے جانا مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ مجمع 100% سمجھنے والا مجمع بیٹھا ہے میں بات کہتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے سوچتا ہوں کہ کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے لیے علی مرتضیٰ شیر خدا کے خون کی گرمی کیا کم تھی کہ ماں تلاش کی جا رہی ماں تلاش کی جا رہی اب جملہ سمجھنا سرکار وفا کے مرید بیٹھے ہو میں کہتا ہوں میرے مولا سرکار وفا نے ٹھیک 34 سال کے بعد اپنے بابا کے فرمان کو یوں سچ ثابت کر کے دکھا دیا اس لیے کہ ہزاروں کے لشکر سے دریائے فرات کے کنارے کو خالی کروا لینا اگر شیر خدا کے خون کی گرمی کی تاثیر تھی تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کا بھرے دریا سے پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی ماں کے دودھ کی تاثیر تھی جشن کا موقع ہے نوجوان سر اٹھائیں جو شادیاں کرنے والے ہیں شاید ان کی زندگی بدل دے یہی ایک جملہ قبلہ وہ والدین جو بچوں کی شادیاں کرنے والے ہیں وہ نوجوان جو شادیاں کرنے اللہ نصیب کرے کرو شادیاں لیکن اپنے لیے بیوی ڈھونڈ کے نہ لانا اپنی نسل کی ماں ڈھونڈ کے لانا سبحان اللہ ایک جملہ مشکل ہے لیکن کہہ رہا ہوں اپنی نسل کی ماں ڈھونڈ کے لانا جیسی نسل چاہتے ہو جیسی اولاد چاہتے ہو کہ اولاد نیک ہو اولاد نمازی ہو اولاد شب زندہ باد پیدا ہو اولاد روزہ دار پیدا ہو اولاد اللہ رسول اور اہل بیت کی اطاعت گزار و فرما بردار ہو تو دیندار بیوی ڈھونڈ کے لاؤ چاہے غریب خاندان سے لاؤ دیندار بیوی ڈھونڈ کے لاؤ حلال و حرام کو جاننے والی زوجہ ڈھونڈ کے لاؤ اس لیے کہ ناراض نہ ہونا انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل کال کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے بنائی جانے والی بیویاں تمہیں خمینی پیدا کر کے نہیں دے گی سبحان اللہ سبحان یہ آپ کا صرف ہے کہ آپ ایسی باتوں پہ بھی نعرے لگا رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو یوں عورت ماں بن کر اولاد کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے عورت بیوی بن کے شوہر کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے 2 مطلب رہ گئے اور میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے 2-3 منٹ میں نے اضافی آپ سے مانگے ہیں اگر اجازت ہے تو کہہ دوں بات مکمل ہو جائے ورنہ میں 1.5 گھنٹے سے کم جشن پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن یہ اسلام آباد ہے بھائی یہاں تو منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب ہوتا ہے اور یہاں تو پیش نماز کو کہا جاتا ہے کہ مولانا تاکہ بات بعد میں کروانا نماز پڑھائے ہم نے جانا ہے توجہ فرما رہے تو میں زیادہ نہیں تاکہ بات مکمل ہو اور بیوی بن کے شوہر کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے زندگی بدلنے والی بات سنا رہا ہوں جانو سے اٹھانا اور میری بات کو سمجھنا اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سماعت فرما رہی ہے تو فاتحہ ورنہ یہ میرا میسج ہی میرا پیغام میری بہنوں اور بیٹیوں تک ضرور پہنچانا عورت بیوی بن کے شوہر کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے آپ نے حضرت زہیر ابن قین کا نام سنا یہ کربلا کا شہید ہے اس پر بھی یوسف زہرا کا وہی سلام ہے جو تمام شہداء پہ ہے
بے علی انت و امی یا انصار الحسین، وہ میرے بابا حسین کے ساتھیوں تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے یوسف زہرا، اپنے معصوم بابا اور اپنی ماں کو قربان کر رہا ہے۔ اتنا مقام و مرتبہ اصحاب حسین کا، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے۔ اس لسٹ میں حضرت زہیر ابن کین کا نام بھی ہے۔ میرے بزرگ سب بہتر جانتے ہیں، زہر علماء کی صحبت میں پلے بڑے جوان ہوئے، میرے جیسا چھوٹا طالب علم بزرگوں کے نالج میں کیا اضافہ کرے گا، لیکن عزیز بچے ذرا سر کھائیں تو شاید ان کے نالج میں اضافہ ہو جائے۔ یہ زہیر ابن کین حضرت ہون کی طرح یہ بھی پہلے یزیدی کیمپ میں تھا، یہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں تھا، اہل بیت کا شیعہ نہیں تھا، یہ اموی تھا، بنو امیہ سے اس کا تعلق تھا اور یہ دشمنان اہل بیت میں سے تھا۔ ایک جملہ علامہ حسین بختیارا نے جا کے پڑھ لیجئے گا، اصحاب الیمین میں لکھا ہے کہ کئی مرتبہ یہ تلوار لے کر مولا علی کے مد مقابل آ چکا تھا، یہ بہت بڑا بہادر تھا، شجاع انسان تھا۔ اور علامہ حسین بخت نے جو جملہ لکھا ہے، پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، جملہ فرماتے ہیں خود حضرت زہیر ابن کین راوی ہے، ایک جنگ میں مولا علی کے مد مقابل تھا، آپ نے خود لینا جملے کا، میں تلوار لے کر علی کے مد مقابل میں تھا اور میں 20 مرتبہ علی کی ذوالفقار کی زد میں آیا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے علی خود چھوڑ کے آگے بڑھا۔ مل کے حیدری، بھائیو اس لیے کہ علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا کرتی تھی۔ جس دشمن خدا اور رسول کی 17ویں پشت میں بھی کوئی علی اور ولی اللہ پڑھنے والا پیدا ہونے والا ہوتا تھا، علی کی تلوار اس پہ نہیں۔ علی جانتے تھے زہیر سے کوئی کام لینا ہے، لہذا میں نے بتانا ہے کہ بیوی کا کردار شوہر کی زندگی میں کیا ہے۔ اس کی تازہ شادی ہوئی ہے، حج پہ گیا ہے، اور واقعہ کربلا سے پہلے جو حج امام صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں بدلا، عمرے میں بدلا، تو باہر قافلے جب واپس ہوئے، ایک ہائی وے پہ دونوں قافلے آ کے مل گئے، آگے مولا حسین کا قافلہ جا رہا ہے، پیچھے اس کا قافلہ۔ جب اسے پتا چلا کہ آگے فرزند رسول جا رہے ہیں، تو چونکہ یہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں تھا، دیدہ دانستہ طور پر یہ اپنے خیمے بہت دور لگاتا تھا تاکہ میری امام سے ملاقات نہ ہونے پائے۔ ایک جگہ خیمے لگائے گئے، میرے مولا حسین نے فرمایا علی اکبر میرے لال، جاؤ میرے شہزادے، دیکھو وہ تیرے چچا زہیر کے خیمے، سبحان اللہ، خدا کے لیے سمجھ، جاؤ اپنے چچا زہیر کو بابا کا پیغام پہنچا کے کہ فرزند رسول یاد فرما رہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی اکبر آئے، یہ اپنے خیمے میں اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ نئی نویلی دلہن کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہا تھا۔ حضرت نے اجازت طلب کی، اندر داخل ہوئے، آداب و تسلیمات کے بعد بابا کا پیغام پہنچایا، ایک ایک لفظ انجائی کی، بابا کا پیغام پہنچایا، پیغام پہنچا کے واپس تشریف لے گئے۔ اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ فرزند رسول کا پیغام آیا ہے اور زہیر کھانا کھانے میں ہی لگا، اس نے کوئی توجہ نہیں کی، اس نے رکا وہیں پہ رکھ دیا، ہاتھ بڑھایا ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، سر کو اونچا کیا، کہا زہیر میری طرف دیکھ، ارے تجھے جنت کا وارث بلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا سن رہے ہو گیا، ارے تجھے نواز رسول بلا رہا ہے، تیرے بندے علی و بطول بلا رہا ہے، اور زہیر تم نے توجہ تک نہیں کی۔ جملہ جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ جشن ہے۔ ایک مرتبہ زہیر یہ کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کا معاملہ ہے، میرا ان میں سے کسی سے کوئی رابطہ اور رشتہ تعلق نہیں ہے۔ جب کہا نا دو شہزادے، وہ عورت کی کہتی ہے زہیر میری طرف دیکھ، کون سے دو شہزادے؟ کہا سفیان کا پوتا، کہا عمران کا لال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں نہیں جانے والا۔ یہ عورت کھڑی ہو گئی، یہ ہے بیوی کا کردار مرد کی زندگی میں، کھڑی ہو گئی، ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کے اٹھایا، کہا لقمہ یہیں پہ رکھو، اٹھایا، خیمے کے در پہ لائی، وہاں سے نکالا، وہ دیکھو فرزند رسول کے خیمے، جاؤ تو صحیح، سنو تو صحیح، بطول کا بیٹا فرماتا کیا، جنت کا وارث فرماتا کیا، سننے میں کیا حد ہے؟ بیوی کے ضد اور اصرار کرنے پہ چلا آیا۔ اب میں نے چونکہ تفصیل میں نہیں جانا، ایک جملے میں 15 منٹ کی بات آپ کے ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے سنا رہا ہوں۔ ایک جملے امام نے ہاتھ سے پکڑا، صاحب لہج البلاغہ کے فرزند نے 2 جملے ارشاد
فرمائے نتیجہ یہ نکلا زہیر گیا تھا تو یزیدی تھا پلٹا تو حسینی تھا سبحان اللہ گیا تھا تو جہنمی تھا واہ پلٹا تو جنتی تھا مجھے بتاؤ جسم بنانے والوں اس یزیدی کو حسینی کس نے بنایا بولو بیوی نے اس جہنمی کو جنتی کس نے بنایا بیوی نے اگر بیوی سمجھدار ہے بیوی دیندار ہے بیوی حلال و حرام کو جانتی ہے بیوی شریعت کے احکامات سے آگاہ ہے بیوی معارف اسلام کو سمجھتی ہے تو وہ اپنے یزیدی شوہر کو حسینی بنا سکتی ہے جہنمی شوہر کو جنتی بنا سکتی ہے حرام خور سود خور شوہر کو حلال خور بنا سکتی ہے عورت میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے جو عورت بیوی بن کے مرد کی زندگی پہ اور آخری بن ایسا نہ کہ آخری کہتے کہتے 1.5 گھنٹہ ہو جائے باپ دیکھا نہ ایسی بیٹی دیکھی باپ رحمت للعالمین ہے بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے گواہی خود پیغمبر کی موجود ہے بس ایک ہی جملہ پیغمبر کی گواہی موجود ہے فرماتے ہیں کہ جب بھی میں تبلیغ دین کر کر کے امت کا ستایا ہوا گھر میں آتا تھا اور اپنی شہزادی کو دیکھتا تھا شہزادی کے چہرے کو دیکھتا تھا شہزادی کی پیشانی کی زیارت کرتا تھا سارے دن کی میری تھکن دور ہو جاتی تھی اور دین کی خدمت کا ایک نیا جذبہ اور بلبلہ میرے اندر میں ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ شہزادی کی پیشانی سے دین کے جذبے کا کیا تعلق بات تاریخی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں امت کا ستایا ہوا تبلیغ دین کر کر کے واپس آتا شہزادی کی پیشانی کی زیارت کرتا اور شہزادی کی پیشانی میں نور امامت و ولایت کی جھلک دیکھتا سبحان اللہ جو نور امامت و ولایت زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہوتا تھا بابا دین آپ پہنچا دو بچانا میری اولاد کا کام ہے سبحان اللہ یوں عورت بیٹی بن کے باپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے اور پھر ایک بات نہ کہوں تو میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی ختم ہوگی میری تقریر ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب نعرہ بے شک نہ لگائیے گا لیکن بات میری سن لیجیے گا سیدہ کی سیرت ایک معجزہ ہے سیدہ دیکھو میرے قبلہ مطلب ہے آئندہ اس مطلب کو یاد رکھیے گا اگر میں آئندہ کبھی آیا تو مجھے اشارہ کرنا اس پر میں آپ کو 1 گھنٹے کی تقریر سناؤں گا معصوم بچے اللہ ہر کسی کو دیتا ہے بولو یار بچے میں معصوم سے میری مراد وہ نس عصمت نہیں ہے وہ منصب عصمت نہیں ہے یعنی گناہوں سے پاک اولاد اللہ ہر دور میں بھیجتا ہے اور اللہ نے ہدایت کا ایک ایسا منظم نظام وضع فرمایا ہے اگر ہم پورے نظام ہدایت کے سائے میں بچوں کی پرورش کریں تو جو بچے ہماری گودیوں میں اللہ معصوم دیتا ہے ہم معاشرے کو جوان کر کے معصوم ہی پلٹا سکتے ہیں لیکن نہ ہم نظام ہدایت کو فالو کرتے ہیں قرآن نظام ہدایت کی سب سے بڑی کڑی ہم قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے رمضان میں ختم کرنے کے چکر میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے ختم ہوتا ہے کوئی مومن مر جائے تو قرآن خالی ہوتی ہے لیکن بطور نظام ہدایت ہم نے قرآن سے استفادہ نہیں کیا یہ درد دل ہے کبھی میں قرآن کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا کتب اربع کے میرے نوجوانوں کو بچوں کو نام یاد نہیں ہے کتب اربع پہ جس پہ بیس ہے مذہب اہل بیت نام کتابوں کی یاد نہیں ہے حدیثیں پڑھنا تو الگ بات ہے نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ انبیاء آئمہ اوصیاء علماء بزرگان دین یہ پورا نظام ہدایت مجلس نظام ہدایت کا حصہ ہے پورے نظام ہدایت کو اگر ہم فالو کریں تو جو بچے ہماری گودیوں میں معصوم آئے ہیں ہم انہیں تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹا سکتے ہیں
یہ انہونی بات نہیں ہے. میں مثالیں دوں تو ایک ایک مثال پہ ایک ایک گھنٹہ مجلس پڑھ دوں. علی اکبر ماں کی گود میں معصوم آیا, 18 سال میدان میں گیا تو معصوم ہی تھا. میرے مولا سرکار ابو الفضل عباس ماں ام البنین کی گود میں معصوم پیدا ہوئے, گناہوں سے پاک, 34 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں ویسے ہی معصوم تھے جیسے ماں ام البنین کی گود میں معصوم تھے. یہ تربیت کی وجہ سے ہوا. اور یہ جملہ سنیے, جناب سیدہ کو اللہ نے 5 اولادیں دی, جناب محسن شہید ہو گئے, اس کے بعد 2 بیٹے 2 بیٹیاں, 2 بیٹے دونوں امام دونوں معصوم, 2 بیٹیاں دی مسلط خداوندی, نہ وہ نبی ہے نہ امام ہے, نہ ان کے لیے نص عصمت ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ اپنی مسلط بہتر جانتا ہے. لیکن میں جملہ کہہ کے دست دعا بلند کرنے لگا ہوں. اللہ نے 2 بیٹے دیے, دونوں امام دونوں معصوم, 2 شہزادیاں دی, نہ نبی ہے نہ امام, نہ ان کے لیے نص عصمت ہے, لیکن ملکہ عصمت حاصل ہے. پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں, ملکہ عصمت حاصل ہے. یار ایک بات کہہ دوں, جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام اللہ نے زینب رکھا, اللہ نے زینب رکھا. یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. زینب لعب, باپ کی زینت, وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے, اس کی زینت کا نام زینب ہے. جو ان کی عصمت کی دلیل ہے. کیوں نس نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ علی و بطول کی تربیت کا معجزہ کھل کے دنیا کے سامنے آ جائے کہ حسن و حسین معصوم ہیں اللہ کی طرف سے. زینب و ام کلثوم کو ملکہ عصمت حاصل ہے ماں کی تربیت کی وجہ سے, اس نظام تربیت کی وجہ سے. اور یہ تو کوئی سوچ رہا ہوگا نوجوان, مولانا اہل بیت کے گھر میں تو یہ معجزے ہو سکتے ہیں, ہم تو معصوم نہیں ہیں, ہم تو اہل بیت کے گھر پیدا نہیں ہوئے. او بھائیو, ہم ان جیسے نہیں ہیں, سلیمان تو ہم جیسا ہے. بولو یار, سلیمان تو ہم جیسا ہے. ہم تو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے, جس گھر میں آئے سرکار وفا کا علم پہلے سے لگا تھا. ہماری مقدس ماؤں نے حسین کی لوریاں دے کے ہمیں پالا. مجلس کی فضاؤں میں ہم پروان چڑھے. سلیمان فارسی جوان ایک حصہ زندگی کا آتش پرستی میں گزار کے آتا ہے. دروازہ اہل بیت پہ آ کے یوں نظام ہدایت کو فالو کیا اور یوں اطاعت کی اہل بیت کی. نبی فرماتے ایمان کے کل 10 درجے ہیں, میرا سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پہ. شاید ایک اشارہ کر دوں, معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے. سلیمان سے جب سازان غلام نے پوچھا تھا آپ کو غسل کون دے گا, کہا گھبرانا نہیں جس نے نبی کو غسل دیا. ملکہ عصمت حاصل ہو چکا تھا نظام ہدایت کو. نظام ہدایت کے معجزے ہیں. اس نظام ہدایت پر کبھی آپ نے شرف بخشا تو گفتگو ہوگی. بی بی کی سیرت کیسی بیٹی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ الفاطمہ کو ام ابیہا. ابھی عرض کیا کہ عورت کی عظمتوں کی معراج, سپرلیٹو ڈگری عورت کی عظمتوں کی معراج ہے ماں ہونا. ماں جب اللہ کی صفات کی مظہر بن جاتی ہے ماں ہونا. اس شہزادی نے بچپن میں بیٹی کی منزل پہ بیٹھ کے وہ کردار ادا کیا, ختمی مرتبت سے ماں کا لقب پایا. نبی عربی و رسول مدنی بے عقیل اللہ مسمى بعلی و بزہراء بطول و بأم ولدت